बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉर्ट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। आज की जो सबसे अहम खबर हमारी नस्र में वो ये है कि FATF ने पाकिस्तान को एक और 6 महीने के लिए ग्रे लिस्ट पर रखा है, और इसके बावजूद कि अमेरिका, भारत और फ्रांस ने कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस दी थी और रिक्वेस्ट की थी FATF से कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए या लेकिन उसको मुस्तरद कर दिया गया, और FATF ने एक और 6 महीने के लिए 3 चीज़ें करने को कहा है। वो 3 चीज़ें क्या हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर सेनेट के इंतखाबात आपको पता है कि कितने गंभीर होते जा रहे हैं, और किस तरह से हुकूमत जो है वो कोशिश में है कि अपनी जो सेनेट में अक्सरियत है उसको किस तरह ज़्यादा बेहतर कर सकती है। इसके हवाले से तगोदो जारी है, और पंजाब में उन्होंने अपने जो सेनेटर्स हैं बिला मुकाबला मुंतखब करा लिए हैं। एक ये सूरत हाल है, और दूसरी तरफ सदर जो बाइडेन ने पहला हुक्म जारी किया जिसकी बुनियाद के ऊपर शाम में अमेरिका की अफवाज ने एयर स्ट्राइक्स की हैं ईरान की पुष्ट पनाही के साथ, कोट एंड कोट चलने वाले जो मलेशिया है, जो स्मगलिंग में कहा जाता है कि मुलव्वस है, और उन्होंने जो अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज हैं उनके ऊपर कुछ हमले किए थे, जिसके नतीजे में ये सूरत हाल हुई। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये आज हमारे 3 मरकज़ी मौज़ू हैं। आप जानते हैं कि हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करती हैं सीनियर सहाफ़ी फौज़ शाह साहबा और सीनियर सहाफ़ी सियार शमसी साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया। और अनवर इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और सबसे पहले FATF वाला मामला जो है फौज़ शाह साहबा, ये फिर जैसे कि हम जब पिछली दफ़ा एक्सटेंशन हुई थी और ग्रे लिस्ट पर रखा गया था पाकिस्तान को, तब भी आप सब ने कहा था और सबकी राय यही थी कि वो आगे भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ग्रे लिस्ट पर ही रखा जाएगा, और ये कोई मामला काफ़ी वक्त तक चलता रहेगा। लेकिन अभी हमने देखा है कि अमेरिका, भारत और फ्रांस ने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस डालकर पाकिस्तान को FATF की ब्लैक जो लिस्ट है उसके ऊपर डालने की बड़ी बात हुई, लेकिन FATF ने उनकी रिजर्वेशंस जो हैं मुस्तरद कर दी और पाकिस्तान को 3 मजीद इकदाम करने के लिए 6 महीने दिए हैं। फौज़ शाह साहब, आप गुफ्तगू का आगाज़ करें, फिर हम सियार शमसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया मुनीर। देखिए, FATF के बारे में मेरी पहले भी यही ओपिनियन थी, और आप ही के प्रोग्राम में जिस तरह भी आपने जिक्र भी किया, मैं बार बार ये कहती हूँ कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने का किसी तरह इम्कानात नहीं है। अब यहाँ हम आके, जब आज भी सुबह मैं वजीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, और बहुत बड़ा मार्का करते हैं कि जी हम बड़े कामयाब हो गए, भारत का जो प्रोपेगेंडा था उससे हम निकल आए, और हमारा जो है वो ग्रे लिस्ट पे जो है वो बरकरार रखा गया। ग्रे लिस्ट पे बरकरार रखना भी कोई ज़्यादा हम नहीं समझते कि कोई बड़ी फ़ख्र की बात है, लेकिन ये इनका अपना जो ख्याल यही है कि हम शायद ऐसे कुछ इक़दामात कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमें ग्रे लिस्ट से भी निकलना चाहिए। लेकिन ये भी एक अहम बात है कि वही लॉबी जिसने आपको FATF में आपको पिछले काफ़ी अरसा हो गया, मेरे ख़्याल में, अब मुझे ठीक टाइम तो नहीं याद, लेकिन इसकी 5 हियरिंग्स जो हैं वो तो हो चुकी हैं ऊपर तले, जिसमें आपको बार-बार बरकरार रखा जाता है ग्रे लिस्ट में, और आप इस तवक्को पे जाते हैं कि आपको निकाल दिया जाएगा। मुझे लगता है कि आप पे ये प्रेशर जो है वो मुस्तकिल रखना चाहते हैं, और यही सूरत हाल जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरा नहीं इम्कान कि 3 माह बाद जब दोबारा होगा तो फिर उसमें से ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, ये नहीं। आने वाले वक्त में भी यही होगा, क्योंकि अब बुनियाद जो बनाई जाती है वो टेरर फाइनेंसिंग जो है वो बनाई जाती है, उसके लिए कुछ तकाजे किए जाते हैं कि किस तरह जो है बैंक्स के साथ किस तरह डील किया जाए, जो आम भी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो किस तरह की जाए। फिर इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, जब टेरर फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो बार बार आपके शमसी साहब एक दफ़ा हमेशा बात करते हैं उन 20 नकात की।
اب وہ 20 نکات جو پارلیمنٹ نے منظور کیے تھے، یہی بنیاد ہے کہ جو آپ کو، اگر آپ اس پہ بہتر طور پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اس میں چاہے سلیبس کی بات ہے، ہر ادارے میں اس میں اصلاحات کی بات کہی گئی تھی، تو اس میں ہی آپ کی جو ہے کسی طرح آپ آگے نکل سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے عالمی تعلقات، عالمی ممالک سے تعلقات کیسے ہیں. ابھی پہلے دیکھیں، پچھلی دفعہ امریکہ کی جانب سے کوئی ایسا پریشر نہیں تھا، فرانس کی جانب سے بھی نہیں تھا. ابھی آپ نے دیکھا کہ فرانس کی جانب سے بھی جو ہے ریزرویشنز کا اظہار کیا گیا، امریکہ کی جانب سے بھی ریزرویشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ سامنے، بھارت کی جانب سے تو ہو ہی رہی ہیں، اور بھارت ہی اس کا جو ہے جس آغاز جو ہے اسی نے کیا، اور بھارت اس میں بہت زیادہ دلچسپی سے جو ہے آگے بڑھتا ہے. ابھی کچھ عرصے سے ہم دو چیزیں دیکھ رہے ہیں. بلا شبہ یہاں ایف اے ٹی ایف میں بھارت نے سٹینڈ لیا ہے اور وہی اپنا سٹانس جو ہے اس نے برقرار رکھا ہے، لیکن کچھ ایسی مووز جو ہیں آنے والے وقت میں دکھائی دیتی ہیں کہ شاید ایک بہتر صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہو. پاکستان اس سلسلے میں کیا اقدامات کرے گا؟ پاکستان جو ہے ابھی تک دیکھیے ہم ڈاکومنٹیشن پہ نہیں جا سکے، ہماری اکانومی جو ہے ابھی تک وہ مکمل طور پہ ڈاکومنٹیشن پہ نہیں گئی. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے عالمی سطح پہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کہیں بھی ایسا پیسہ استعمال نہیں ہو رہا جو کسی نیگیٹو مین سے آ رہا ہے، کس جگہ استعمال ہو رہا ہے. پھر ابھی میرا خیال ہے کہ بہت سے ایسے پہلو ہیں جو انتہا پسندی سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ہمارے یہاں موجود ہیں. ابھی یہ بہت بڑا جو ہے وقت چاہیے کہ ہم اپنی جو جس جانب توجہ دلائی جا رہی ہے اس سے نکلنے کے لیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی گرے ہی کا امکان مجھے لگتا ہے. 22 کروڑ کی عوام جو ہے اس کو کسی طرح بلیک لسٹ میں نہیں کر سکتے. تو دوسرا یہ ہمارا جو خطہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، پاکستان کی بہرحال بہت سے ممالک کو آنے والے وقت میں بھی اور ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے اور رہے گی. اور سیار شمسی صاحب کی طرف چلتے ہیں. سیار شمسی صاحب اپنا ذرا مائک آن میوٹ کیجئے. اور یہ جو ایف اے ٹی ایف کا جو فیصلہ ہے، اور جیسے ابھی میں نے عرض کیا اور فوزیہ شاہ صاحبہ نے بھی کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ اور فرانس جو ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں بھارت کے ساتھ اپنی ریزرویشنز دینے میں اور ایف اے ٹی ایف کو مجبور کرنے پر کہ پاکستان کو. تو یہ کیا کوئی اب لابی بڑھتی جا رہی ہے؟ یہ تو ایف اے ٹی ایف کی جو کمیٹی ہے اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ریزرویشنز مسترد کر دی. اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتے تو ہمارے لیے زیادہ مسائل بھی بن سکتے تھے. سی آر شمسی صاحب. جی بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور فوزیہ شاہد صاحبہ اور انور اقبال صاحب کو بھی سلام. دیکھیے ابھی جو بات ہوئی ہے میں وہیں سے شروع کروں گا جی. لیکن میں اس کو تھوڑا سا مختلف دیکھتا ہوں. اس حوالے سے ذرا ہوپ فل مجھے آج کی جو 4 روزہ میٹنگز ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو کیٹف کے پریزیڈنٹ نے جو پریس کانفرنس کی میں وہ تھوڑی سی سن سکا ہوں. اس میں ان کا رویہ بہت پازیٹیو تھا، اور جب اینٹی پاکستان کویسچنز کیے گئے تو انہوں نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا. اور جب ایک انڈین جرنلسٹ نے سوال کیا کہ پاکستان میں ٹیررزم ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی انویسٹیگیٹو ایجنسی نہیں ہے اور اس وقت کیس چل رہا ہے اور جو ثبوت آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. سیار شمسی صاحب آواز آپ کی بڑی بہت کم آ رہی ہے. جی ابھی آ رہی ہے؟ جی بہتر ہے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ایک انڈین جرنلسٹ نے سوال کیا پاکستان کو ایک ذمہ دار ٹھہرانے کی، جو حسب معمول پروپیگنڈا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، اس کا انہوں نے بڑا مثبت جواب دیا ہے کہ بھئی ہم کوئی انویسٹیگیٹو ایجنسی نہیں ہے، ہم جو شواہد پیش ہو رہے ہیں، جو حالات ہیں اس کے مطابق دیکھیں گے. دوسرا جو آپ نے اہم بات کی ہے کہ اس میں فرانس اور امریکہ بھی شامل ہو چکے ہیں زیادہ شد و مت کے ساتھ. تو اس میں ذرا یہ سوچنے والی بات ہے، اور یہ ہماری حکومت اور ہماری جو دفتر خارجہ ہے اس کے پہ ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ امریکہ میں ایک نئی حکومت آئی ہے اور اس کو آئے ہوئے اب 2 مہینے ہونے لگے ہیں، اور جب کہ افغانستان میں امریکہ پاکستان کا تعاون بھی چاہتا ہے، اور ویسے بھی ڈیموکریٹس اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ صدر ٹرمپ کے رجیم سے ذرا مختلف نظر آتے ہیں.
ज़रूरत इस बात थी कि ये 2 महीने जो 3 महीने वक्त था बड़ा अहम, उसमें लगता है कि पाकिस्तान की दफ्तर खारजा ने या अमेरिका में जो हमारा सफारत खाना है उन्होंने कोई पुरअसर कोशिश नहीं की और ना ही कोई राब्ते किए, वरना ऐसा नहीं है कि एक नई हुकूमत आई हो और आप उसके साथ अगर राब्ते बढ़ाते हैं और इस मामले की एक बड़ी हिस्ट्री है और इत्तेफाक से डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है और जो साबिक सेक्रेटरी स्टेट थी हिलरी क्लिंटन वो भी डेमोक्रेट से ताल्लुक रखती थी और उनका बड़ा वाज़िया एक रिकॉर्ड पे इंटरव्यू मौजूद है कि इन इलाकों में जो दहशतगर्दी या मुजाहिदीन जो बनाए थे वो अमेरिका ने बनाए थे कम्युनिज्म का या रशिया के खिलाफ जो लाइंस बना था, तो उसमें तो वो सारी चीजें इतराफ कर रहे हैं। देखना यह है कि पाकिस्तान ये बातें क्यों नहीं करता। पाकिस्तान का केस बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान यहाँ ये नहीं कि यहाँ कोई दहशतगर्दों की फसल बोई जाती है, ये भाई फसल तो आप खुद बाहर से लेकर आए थे, आपने इन्वेस्टमेंट की थी। अभी चंद दिन पहले ये एक वीडियो फिर चली है प्रेसिडेंट रेगन के साथ, उस वक्त के जो मुजाहिदीन थे, लीडर थे सिबगतुल्लाह मजददी और दूसरे, वो तो व्हाइट हाउस में मुलाकातें कर रहे हैं। तो ये मामला हमें अब बड़ा खुल के मसलहतों से निकल के और कोई एक जो हम एक हमेशा दिफाई पोजीशन लेते हैं उससे निकल कर हमें बात करनी चाहिए कि आपने एक तरफ अफगानिस्तान में 27 मुल्कों की फौज बैठी हुई है, दूसरी तरफ इंडिया की वहाँ पेनिट्रेशन है और एक बड़ा सेंसिटिव ये इलाका है। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान को अकेला जिम्मेदार करार देकर टारगेट करना जो है वो बिल्कुल गलत बात है और मैं समझता हूँ कि अगर दलील के साथ कन्विंस किया जाए, बातचीत की जाए, राब्ते बढ़ाए जाएं तो कोई मसला नहीं कि अब जो उन्होंने टाइम दिया है जून तक और जून में एक बड़ी स्पेशल मीटिंग होनी है, ये जरा जहन में रखें क्योंकि आज जो अनाउंसमेंट हुई है कि जून में स्पेशल मीटिंग होगी और ऑन दिस इशू। तो ये मैं समझता हूँ कि खतरनाक भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले हमें बहुत एक मौसर अंदाज में मज़ीद राब्तों की ज़रूरत है और फ्रांस के साथ भी हमें जो सफारती तल्लुकात हैं वो बहाल करने की ज़रूरत है और एक अच्छे अंदाज में एक जो रियासतों के दरमियान एहतराम का रिश्ता होता है, बामी बातचीत होती है, हमें उसको बहाल करने की, बरकरार रखने की ज़्यादा एक संजीदगी के साथ कोशिशों की ज़रूरत है। जी अनवर इकबाल साहब, सियाह शमसी साहब शुक्रिया। अनवर इकबाल साहब, FATF वाले मामला फिर जून तक चले गए, आपने कहा था कि ये फिर ग्रे लिस्ट में रखेंगे और उन्होंने आपके कहने पे फिर ग्रे लिस्ट पर रख दिया और अमेरिका की तरफ से भी बड़ी मेहरबानी हुई कि उन्होंने भी अपनी कोई रिजर्वेशंस डाल के पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जो स्टांस है। अब ये 1.5 महीने के अंदर जनवरी फरवरी में ये तो तवक्को ये की जा रही थी कि सदर जो बाइडेन की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाएगी और मामला कुछ ठीक होंगे, लेकिन अब ये क्या सूरत हाल नजर आ रही है और जो 3 नई चीजें हैं भाई वो आप मुझसे क्यों पूछते हैं? पाकिस्तान में तो ये भी PTI और PPP का इशू है, ये PTI PMLN का इशू है। हर चीज मैं दुनिया में बड़े ममालिक देखे हैं, हमारे यहाँ दुनिया जहान में ये होता है कि खारजा जो उमूर होते हैं उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नहीं घसीटा जाता। हमारे यहाँ तो मैं भी देख रहा हूँ, आप भी सुन रहा हूँ, दूसरों की भी सुन रहा हूँ, हर चीज PMLN PTI यानी नाम लिए बगैर भी PPP का डिस्प्यूट बन जाता है, पार्टी के नुक्ता नजर से उस पर बात की जाती है। बात ये है हजरत कि जब मैंने कहा था उसका भी एक बैकग्राउंड था, मैंने बताया था कि हमें बाकायदा बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी गई थी और ये 2 साल से अमरीकी ये बात कर रहे हैं, आज से नहीं, जब से डाला है जब से कर रहे हैं ये इसके 2 पहलू हैं। एक तो पहलू है जो 27 नुकाती फॉर्मूला जिस पे आपने एग्री किया उसको इम्प्लीमेंट करना, और उस पर आपने 24 नुकात तो अपने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं और उसमें बहुत पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत मुश्किल है जहाँ 72 साल से। आप ये बताइए कि आप जब कोई डील करते हैं मुनीर साहब, अमेरिका में रहता हूँ ना मैं, आप $500 से ऊपर की, 500 भी मुश्किल से कोई मानेगा, लेकिन $500 से ऊपर की कोई डील आप किसी से कैश से करके देखें, वो बंदा इनकार कर देगा, वो डर जाएगा, नहीं क्या ये चोरी का पैसा है, ड्रग का पैसा है, क्या वजह है? नहीं चेक दो, ठीक है।
کلچر بنا ہے یہاں کئی سو سال سے کہ جو بھی ڈیل ہوگی اپ فرنٹ ہوگی، کاغذات پہ ہوگی، لکھ کے ہوگی. گرچہ کہتا ہے ہمارا مذہب لیکن عمل یہاں ہوتا ہے کہ ہر چیز لکھ کے ہوگی. اس کلچر میں جہاں لاکھوں کا سودا ہوتا ہے، مکان بک جاتے ہیں زبانی بات چیت پہ، وہاں آپ ڈاکومنٹیشن جب کرنے لگیں گے تو 100 سال چاہیے آپ کو. اتنا آسان نہیں، وہ کلچر ہی نہیں ہے ڈاکومنٹیشن کا. تو وہاں کوشش کی جا رہی ہے، اور صرف اس حکومت نے کوشش نہیں کی، میں نے کریڈٹ نہیں دیتا، پی 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 کی حکومت نے بھی کی، پی ایم ایل این کی حکومت نے بھی کی، فوجی حکومتوں نے بھی کی، لیکن ہمارا کلچر جو ہے نا ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتا. ایک تو یہ بات ہے کہ جو شرائط دی گئی، لیکن اس سے بھی اہم بات ہے وہ یہ ہے جناب کہ آپ کو پہلے بہت ساری سہولتیں ملی تھیں، امداد بھی ملی تھی، اسلحے بھی ملے تھے. اس لیے ملے تھے کہ مغرب کی ایک جنگ میں آپ مغرب کی طرف سے رشیا کے خلاف لڑ رہے تھے. افغانستان میں روس کے خلاف لڑائی تھی نا. ایک امریکی روس کے ایک سابق وزیر خارجہ رہے جو وہ فائٹر پائلٹ تھے، ان کے جہاز کو آپ نے فورسبلی لینڈ کروایا تھا گلگت میں، ان کو گرفتار بھی کیا تھا، پھر وہ بعد میں اسلام آباد بھی آئے تھے. تو آپ کے ہاں ایک KGB کا کرنل کا قتل بھی ہوا تھا. آپ پوری طرح اس وار میں انوالو تھے. ٹھیک ہے، اب آپ کو ایسے وار میں انوالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں آپ انوالو ہونا نہیں چاہتے، تو آپ نے انکار کر دیا ہے. آپ پہ ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی. آپ کے گلگت بلتستان میں شاید ایٹمی میزائل بھی فٹ ہو جائیں. آپ کو امداد پہلے سے زیادہ ملنی شروع ہو جائے گی. سب کچھ ہو جائے گا. ذرا آپ چین کے خلاف جہاد جوائن تو کیجیے. آپ جگہ جگہ پشاور میں اور اسلام آباد میں اور لاہور میں یہ غیر مسلمانوں کے کیمپ کھولیے، ان کو لا کے ٹرین کیجیے اور ان کو وہاں سے آپ بھیجنا شروع کیجیے لڑنے کے لیے چائنا میں. تو آپ پہ ہر قسم کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور ہر قسم کی سہولتیں پہنچائی جائیں گی بہن کو. لیکن کیا آپ ایسا کرنا افورڈ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں آپ ایسا افورڈ کرنا؟ نہیں کر سکتے. نہیں، آف کورس ناٹ، آف کورس ناٹ. تو کچھ آپ کی مجبوریاں ہیں، کچھ بین الاقوامی جو امور ہیں، جو حالات ہیں، ان میں تبدیلی آئی ہے. اور وہ تبدیلی کا نہ پی 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 سے تعلق ہے، نہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے، نہ پی ایم ایل این سے تعلق ہے. اس وقت جس کی بھی حکومت ہوگی وہ اتنی ہی مجبور ہوگی جتنی یہ حکومت مجبور ہے. اس لیے کہ اب جو دنیا میں آپ یقین کریں، یہاں جو غیر سرکاری جو وہ ہوتے ہیں نا تھنک ٹینکس میں گفتگو ہوتی ہے، اس میں یہ تک کہا جاتا ہے کہ اب پاکستان کی ضرورت کیا ہے. پاکستان تو بنایا گیا تھا روس کو روکنے کے لیے، اب ضرورت نہیں رہی، اب ٹوٹ جانا چاہیے. نعوذ باللہ، اس طرح کی بات ہوتی ہے. تو یہ بدلتے ہوئے حالات ہیں. اس میں میری گزارش ہوگی کہ اس کو پی ٹی آئی، پی پی پی، پی ایم ایل این کا ڈسپیوٹ نہ بنائیں، اس کو ایک نیشنل ایشو کے طور پہ دیکھیں اور جو پاکستان کے مفاد میں وہ کریں. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ چین سے آپ کی جتنی قربت ہو، جتنی دوستی ہو، لیکن آپ امریکہ سے براہ راست لڑائی نہیں مول سکتے، امریکہ سے براہ راست جھگڑا نہیں کر سکتے. تو آپ نے امریکہ سے بھی تعلقات بنائے رکھنے. اور پھر ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی ڈیموکریٹ سے ہمارے تعلقات اچھے رہے. نہیں بھائی، ہمارے تو ڈیموکریٹس کے زمانے میں ہمیشہ پاکستان پہ پابندیاں لگی رہی ہیں. آپ کے تعلقات ہمیشہ ریپبلکن سے بہتر رہے. ایک ٹرمپ پہلے ریپبلکن صدر تھے جن کے زمانے میں تعلقات کشیدہ ہوئے، اور اس لیے کشیدہ ہوئے کہ ٹرمپ ریپبلکن بھی نہیں تھے، خاص ذہن کے آدمی تھے، کیونکہ ریپبلکن جو ہیں وہ ملٹری امور میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں، مسل زیادہ دکھاتے ہیں، فورس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. ان کو پھر پاکستان جیسے حلیفوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور ڈیموکریٹس کا ہمیشہ زور ہوتا ہے ہیومن رائٹس پہ اور ان چیزوں پہ. کیونکہ اب ہماری سچویشن بدل رہی ہے، ہم کشمیر میں ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، اس سے ہماری توقعات بھی ڈیموکریٹس ہیں کہ وہ بھی کشمیر میں ہیومن رائٹس کی بات کریں گے. لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ڈیموکریٹس ہوتے ہیں ان میں بائیں بازو کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں بائیں بازو کی فورسز جو ہیں ان کی ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ نہیں ہوتی. ان کی ہمدردیاں چاہے وہ لیبر پارٹی ہو، چاہے فرانس میں ہو، چاہے امریکہ میں ڈیموکریٹس ہوں، ان کی ہمدردیاں عموماً تاریخی طور پہ بائیں بازو کی ہمدردیاں بھارت کے ساتھ ہوتی ہیں. تو یہ بھی آپ کو ایک دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ بہت سینسیٹیو مسائل ہیں. یہ تو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں انور اقبال صاحب کہ یہ سارا، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں اس میں سفارتکاری کی، پاکستان کی جو سفارتکاری ہے وہ کمزور نہیں ہے، بلکہ جو ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں، وہ چونکہ پاکستان کے فیور میں نہیں ہیں. آپ یہ بتائیں نا سفارتکاری کیا ہونی چاہیے پاکستان کی ان حالات میں؟ یہی ہونی چاہیے نا کہ آپ کہیں کہ
پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کی جڑیں افغانستان کی جنگ میں ہیں، اور اس میں امریکہ کا ایک کردار ہے. امریکہ نے سب کچھ باضابطہ ان کو لایا، ہتھیار دیے، ٹریننگ دی. اب آپ مجھے بتائیے، وہ جو 1988 کے بعد ضیاء الحق کے حادثے کے بعد بے نظیر بھٹو سے لے کے آج تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، کس حکومت نے یہ بات نہیں کی؟ بے نظیر بھٹو کی مجھے تقریر یاد ہے، جب شیرٹن ہوٹل میں وہ ہوئی تھی، بم کے دھماکے ہوئے تھے، اس میں بے نظیر نے کہا تھا کہ آپ نے 50,000 سے 2 لاکھ تک جو ہیں مسلح دہشت گرد لا کے ٹرین دے کے ان کو افغانستان میں لڑنے کو بھیجا، اور آپ کا اور ہمارا سب کا خیال تھا کہ افغانستان کی جنگ طویل عرصے تک چلے گی، یہ ساری ہلاک ہو جائیں گے اور پھر ہمارا فائدہ ہے دونوں طرف سے. لیکن وہ ہلاک نہیں ہوا، اب ہمارے یہاں بیٹھ گئے اور ہمارے پاس طاقت نہیں ان سے نمٹنے کی ہماری مدد کریں. کسی نے مدد نہیں کی، سب لپیٹ کے چلے گئے. ٹھیک ہے، پھر یہی بات نواز شریف صاحب نے کئی دفعہ کی کہ جی یہ دہشت گردی افغانستان کے جنگ کی وجہ سے ہوئی تھی. پھر یہی بات آپ کو یاد ہوگا جب ابھی وزیر اعظم عمران خان آئے ایشیا فاؤنڈیشن میں، وہاں بھی انہوں نے یہ بات کی، جس پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو اس طرح نہیں کرنی چاہیے تھی، انہوں نے اس طرح کھل کے بات کر دی. انہوں نے کہی، واشنگٹن میں بھی انہوں نے بات کی، اپنی جو پریس کانفرنس تھی واشنگٹن میں اس میں بھی یہ بات کی. تو میرا نہیں خیال کہ آج تک کسی بھی پاکستانی حکمران نے اس بات کو ہائی لائٹ نہیں کیا ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں وہ افغانستان جنگ کی وجہ سے لائے گئے تھے اور اس کی وجہ سے پاکستان مصیبت میں پڑا ہے. تو ہم تو کر رہے ہیں، لیکن حالات بھی بدل رہے ہیں، اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے ہم پہ نیگیٹو. صحیح. میں اپنا منیر صاحب، جی سیاہ شمسی صاحب، سوال ہے میرا. انور صاحب، آپ نے بڑی بجا سارا ایک زمینی حقائق جو ہے وہ سامنے لائے ہیں، اور ظاہر یہ تاریخ کا حصہ ہے. ان حالات میں آج کی جو سچویشن ہے، ایران ہے، سیاہ شمسی صاحب ذرا مائک اپنے پاس کیجئے. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں انور صاحب ذرا تھوڑی ہماری رہنمائی فرما دیں کہ موجودہ حالات میں جو زمینی حقائق آپ نے بتایا وہ تو تاریخ کا حصہ ہے. ان حالات میں یہاں ہمیں بالکل خاموش رہنا چاہیے، یا ہماری کوئی ایفرٹس، یا ہمارے پاس کیا وے آؤٹ ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈپلومیٹک لیول پر، اور جو ممالک ناراض ہیں یا ان کے ساتھ کس طرح ایک راستے کھولنے کی کوشش کی جانی چاہیے. خاص طور پر جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں جو نئی انتظامیہ آئی ہے اس کے ساتھ کس طرح ایک لیزان ہونا چاہیے. بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور میں یہ دیکھتا رہا ہوں گزشتہ 20 سال سے کہ پاکستان کی جب سے 2011 کے بعد سے جب سے ہمارے تعلقات خراب ہونے شروع ہوئے امریکہ کے ساتھ، کوئی بھی حکومت رہی، تین طرح کی حکومتیں آئی ہیں، اور جو بھی حکومت رہی سب نے یہی کہا کہ ہم زیرو سے سم گیم میں نہیں پڑھنا چاہتے، یا آپ سے تعلقات یا چین سے تعلقات، یا بھارت سے دوستی یا بھارت سے جنگ. ہم بلکہ ہم بیچ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. ہم امریکہ ہمارا روایتی حلیف ہے، امریکہ ہمارا سب سے بڑا بزنس پارٹنر ہے. ہم امریکہ سے بھی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. چین کی ہمیں ضرورت ہے، اس خطے میں ہمیں بھارت سے خدشہ ہے، ہم اس سے بھی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. ہم بھارت سے اختلافات کے باوجود بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ جس کے بغیر آپ کی آواز میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کہ آپ اپنی معیشت کو مستحکم کریے. لانگ ٹرم کام ہے، فوری کام نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے کہ اب بھارت کا اتنا زیادہ ویٹ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی آپ کو اس کے آگے سننے کو تیار نہیں ہے. یہاں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، ایک سیمینار میں گیا تھا، وہاں گفتگو ہو رہی تھی، تو کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھارت میں اتنے لوگ بھوکے ننگے مر رہے ہیں. تو ایک کمپنی کے ریپرزینٹیٹیو تھے جو ریفریجریٹر بیچتے ہیں، انہیں کہا کہ مرنے دو، ہمیں کیا. اب اگر ہم بھارت میں 50 کروڑ کے قریب مڈل کلاس ہے، اگر ہم نے 1 کروڑ ریفریجریٹر بھی بیچ لیا تو ہمارا تو کام ہو گیا نا. یہ رویہ ہے دنیا کا بھارت کے غالب سے کہ یہ بھارت بہت بڑا ملک ہونے دو، اگر ہم نے 1 کروڑ ریفریجریٹر بھی بیچ لیا تو ہمارا تو فائدہ ہے. تو ایسے میں آپ کو خاموش نہیں رہنا ہے، آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ کریں، زیادہ مؤثر طریقے پہ کرنا ہے، انگیج رہنا ہے، اپنی پوزیشن پیدا کرنی ہے، نیوٹرل رہنا ہے. اور جو بہت سارے مسائل ہیں جس میں آپ کے یہاں جو رویہ، مثلا میں سمجھتا ہوں فرانس کے حوالے سے جو ہمارا رد عمل تھا وہ کسی اور مسلم ملک کا نہیں تھا. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے، اس لیے کہ صرف ہم مسلمان ہی دنیا میں اور سارے مسلمان ہیں. کسی بھی ایشو پہ ہم اسٹینڈ لیں تو سب کے ساتھ مل کے لیں، ورنہ نہ لیں. اس لیے کہ ہم اپنے ملک کو ہر دفعہ آگے کر دیتے ہیں
تیر ہمیں پڑتے ہیں اور پیچھے مڑ کے دیکھتے تو نہ کوئی عرب کھڑا ہے، نہ کوئی ایرانی کھڑا ہے، نہ کوئی سینٹرل ایشین کھڑا ہے، صرف ہمیں مامے نظر آتے ہیں. تو ہمیں پوری قوم کو سوچنا پڑے گا، صرف حکومت کی بات نہیں ہے کہ یار ہم اسلام کے مامے نہیں ہیں. میں بار بار یہی کہتا ہوں شمسی صاحب کہ مجھے 20 سال ہو گئے، میرے انڈونیشین، ملیشین، ایرانین، نارتھ افریقن، عرب سب سے تعلقات ہیں. دنیا کا کوئی مسلمان ملک آپ کو اسلامی دنیا کا لیڈر نہیں مانتا، ہنستے ہیں آپ پہ، نہ ترک مانتا ہے. تو آپ بھی لیڈر بننا چھوڑ دیں، ایک آرڈنری مڈل سائز کنٹری کی طرح بیہیو کریں اور یہ جو مشکل مرحلہ ہے اس سے جان بچا کے نکلنے کی کوشش کریں. جی شکریہ انور اقبال صاحب. اب ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں جو سینٹ میں انتخابات کے حوالے سے ہے. جو بھی نامینیشنز تھی پنجاب سے، وہ تحریک انصاف کے جو نامینیٹڈ سینیٹرز کے لیے تھے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں. اور باقی اور دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس حوالے سے جو بات چل رہی ہے وہ کیس ابھی تک اسی طرح سے چل رہا ہے. اور جو اٹارنی جنرل ہیں حکومت کے، انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ 28 تاریخ تک معاملہ طے کر لیں، لیکن ابھی تک اس کے آثار کچھ نظر نہیں آ رہے. جاننا چاہتے ہیں سیار شمسی صاحب، اس حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کے کمنٹس لیتا ہوں، پھر فوز شاہد صاحب کی طرف جائیں گے. یہ کیسے دیکھتے ہیں جو پنجاب میں بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، کسی نے اس کو اپوز نہیں کیا؟ دیکھیے جی، اس میں جو ابھی مارکیٹ میں جو کہانیاں یا خبریں یا افواہیں یا اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، جی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا کارنامہ جو سر انجام دیا ہے وہ پرویز علائی نے کیا ہے، جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے. اور انہوں نے بڑے اپنے ایک طریقہ کار کے ساتھ سب اپنا بھی ایک کاف لیگ کا جو آغا صاحب ہیں وہ سینیٹر بن گئے ہیں، اور اس میں کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی. اور یہ کر کے انہوں نے جو وزیر اعظم عمران خان پر ایک ان کے ساتھ ایک جو ان کی وابستگی ہے یا اظہار کیا ہے کہ دیکھیں میں جو آپ کو خدشہ تھا کہ آپ کے ایم پی ایز بکنے جا رہے ہیں، جو شور شرابہ خود حکومت نے ڈال رکھا تھا، پرویز علائی نے یہ ایک طریقے سے اپنا وہ معاملات طے کر کے وفاقی حکومت پر اپنا ایک دباؤ جو ہے رکھا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جب ووٹنگ ہی نہیں ہوئی تو ان کا احسان بھی نہیں ہوا ہے. لیکن یہاں جو اس معاملے میں دوسرا پہلو سیاسی حلقوں میں زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ اب جب قومی اسمبلی میں اگر کوئی اپ سیٹ ہوتا ہے تو اس وقت کاف لیگ کا جو رول ہوگا یا اس کے جو 6 ووٹ ہیں وہ بڑے اہم ہو جائیں گے. تو اس کو تو اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے. اور اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ معاملے کا ایک الگ پہلو ہے، لیکن یہ کہ خیبر پختونخوا میں بھی یہ فارمولا آزمانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں بھی اسی طرح ہو جائے، لیکن وہاں ابھی تک حالات نظر نہیں آتے. اور وہاں جو پی ٹی ایم ہے وہ ہمیں تقسیم نظر آتی ہے. اور اس میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہمیں خیبر پختونخوا میں مل کر الیکشن لڑنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پی ڈی ایم کا نقصان ہو جائے گا. اگر وہ پی ڈی ایم مل کے لڑتی ہے تو پھر اس کو وہاں سے 4 نشستیں ملنے کی امید ہے. اور اس پہ کل پی ڈی ایم کا ایک بڑا جو چاروں بڑی پارٹیوں کے سرکردہ لیڈر ہیں ان کا اجلاس بھی اسلام آباد میں بلایا گیا ہے. تو فی الحال تو معاملہ سپریم کورٹ پہ ہے، وہ اس کا فیصلہ محفوظ ہے، وہ دیکھیں کل تک آ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ اطمینان کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. فوز شاہد صاحب، آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے اس حوالے سے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے، اور کیسے دیکھتی ہیں آپ بلا مقابلہ منتخب ہونے والے سینیٹرز پنجاب سے؟ دیکھیے، ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ جو بہت زیادہ گرد اٹھی ہوئی تھی اور زیادہ حکومت کے اراکین کی جانب سے، جس میں بار بار کہا جا رہا تھا کہ وہ بکسے جو ہے وہ کھل رہے ہیں اور وہ تھیلے لے کے پھر رہے ہیں اور پتہ نہیں بہت کچھ ہی آ رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ بڑا سینسیبلی جو ہے اس کو طے کر لیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا اس میں سب سے یہ جو بالکل شمسی صاحب نے جو کہا کہ پرویز الہی نے زرداری صاحب کو فون کیا تھا اور اس پہ انہوں نے ان کے جو 5-6 شاید پیپلز پارٹی کے اراکین ہیں اور اس میں کوئی ان کا کینڈیڈیٹ بھی ایک تھا، تو انہوں نے وڈرا کیا
اور غالباً یہ انڈرسٹینڈنگ لگتی ہے اور اس میں یہ نہیں یہ ہے. پی ڈی ایم کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ لگتی ہے یا پی ڈی ایم کے ساتھ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ لگتی ہے یا پی ڈی ایم کے ساتھ لگتی ہے؟ یہ لگتی ہے یوسف رضا گیلانی کی سیٹ کے لیے، کیونکہ اس وقت دونوں جماعتوں کی جو بہت زیادہ پوری توجہ ہے، باقی کا اس میں اتنا انٹرسٹ جو ہے وہ کم دکھائی دے رہا ہے. جیسے پنجاب کا تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنی سیٹیں بنتی تھی وہ اسی حساب سے جو ہے نا وہ مل گئی، نون کے بھی اور دوسرا اس کی جانب پیپلز پارٹی کے بھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کا جو کامل علی آغا کا اس میں آ جانا، تو یہ تو ایک انڈرسٹینڈنگ یقیناً اگر وہ 7 لوگوں نے ووٹ دیا ہے کامل علی آغا کے حوالے سے بات آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو اسمبلی میں نیشنل اسمبلی میں جو 6 اراکین ہیں کاف کے، کہیں نہ کہیں تو انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور چودھریوں کے بارے میں یہ ایک بات بہت اہم ہے، جو ظاہر پرویز الہی ہو یا چودھری شجاعت ہو، وہ پولیٹیکل جو عناصر ہیں ان کو ہمیشہ سے وہ سپورٹ کرتے ہیں. بلا شبہ ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ فوج کے بہت قریب ہوتا ہے، چاہے وہ مشرف کی حکومت ہوتی ہے، چاہے وہ ضیاء کی حکومت ہوتی ہے، یا جب اس کی بنائی حکومت ہے، ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں فوج کی بنائی حکومت ہے. پھر اس کے بعد بھی اگر نواز شریف اس وقت فوج کی بنائی ہوئے حکمران تھے تو چودھری شجاعت وغیرہ ان کے بہت قریب، ویسے وہ بہت اس کے قریب ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ انڈرسٹینڈنگ دکھائی دے رہی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت پشاور کے بارے میں تو ابھی تک خیر پوری فائنل نہیں ہوا، شمسی صاحب کے زیادہ علم ہوگا، لیکن جو میرا ابھی تک اطلاع ہے اس میں پشاور کا تو فائنل نہیں ہوا. پیپلز پارٹی بھی وہاں کوئی اپنے کسی نہ کسی کو لانا چاہ رہی ہے، کسی کو جتوانے کے لیے اس کی بھی کوشش ہے، وہ بعد میں پتہ چلے گا. لیکن ایک میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو شور مچ رہا تھا پنجاب کے حوالے سے بھی جو بات آ رہی تھی وہ تو ختم ہو گئی. اب یہ ایک دفعہ میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گی جب تک مجھے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہ ہو کہ کتنے کروڑ دیے ہیں، کس نے دیا، کیونکہ یہ زیادہ تر بہت زیادہ باتیں بہت ہوتی ہیں. اب جب ان کے اپنے لوگ جن کو ملے ہوتے ہیں یا وہ جب بات کرتے ہیں جیسے جتوئی صاحب نے کہا، تو یہ چیزیں جو ہے تھوڑی سی معنی رکھ جاتی ہیں بعض اوقات، لیکن میں ہمیشہ ان کو کوٹ نہیں کرتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاست کو ایک منظم طور پہ جو بہت ہی زیادہ گالی بناتے ہیں اس میں یہ بھی چیز شامل ہوتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ کوئی بیگ لے کے اور فوراً کوئی پتہ نہیں اتنے بڑے بک رہے ہیں اور وہ ہو رہا ہے، تو یہ تھوڑا سا سیاستدانوں کو بدنام کرنے کی سازش ہوتی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے، دیکھیں 3 تاریخ زیادہ دور نہیں رہی، میرے خیال میں بدھ کو اب 3 تاریخ بن رہی ہے، چند دن رہ گئے ہیں، نتیجہ تو اسی وقت پتہ چلے گا. لیکن پوری توجہ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کے لیے جو ہے وہ توڑ کوشش کی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، اور کافی حد تک یہ اشارے مل رہے ہیں کہ دیگر جماعتیں جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ پازیٹیو اشارے مل رہے ہیں. انور اقبال صاحب بھائی یہ کچھ معاملات افہام و تفہیم کے جو اتنی بالکل وہ جو ببل اپ ہوا تھا پورا پولیٹیکل ایٹماسفیئر اور بڑی صورتحال چل رہی تھی کہ جناب، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ بھی سرگرم عمل ہیں اور کوئی حکومت کے خلاف کوئی ایسی صورتحال، اپنا کوئی بلاک بن رہا ہے، وہ اپنے سینیٹرز لانا چاہ رہے ہیں. لیکن پنجاب سب سے بڑے صوبے کے اندر تو سارے کام افہام و تفہیم کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ ہو گئے. اور ابھی تک جیسے بھی مجھے تو نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ صرف یعنی انٹائرلی پی ڈی ایم کے ساتھ یہ معاملات طے ہوئے کہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ. اگر تو پی ڈی ایم کے ساتھ طے ہوئے ہوتے تو شاید ان کے معاملات کے پی میں اور باقی صوبوں میں بھی کوئی صورتحال واضح ہوتی. آپ کو یہ پورا جو سینیریو، پولیٹیکل سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے پاکستان میں سینٹ کے حوالے سے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس میں سے چیز نکلتی نظر آ رہی ہے؟ منیر صاحب، میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ سارا ہنگامہ وغیرہ جو ہے یہ سینٹ کے الیکشن کے حساب سے ہے. سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے اور اس میں وہی ہوگا جو متعلقہ قوتیں چاہتی ہیں، اور جس کو بھی اکثریت دینا چاہتی ہیں ان کو اکثریت مل جائے گی. 2/3 اکثریت وغیرہ کسی کی نہیں ہوگی، لیکن ایک سمپل میجورٹی ان کو مل جائے گی، یعنی پی ٹی آئی کو. اور اس کے بعد پھر گھر بیٹھے گی، پھر آگے بات چیت شروع کی. میں شروع سے آپ کو کہتا رہا ہوں
آپ منیر صاحب آپ بھی گئے ہوں گے، مجھے یاد ہے ہمارے زمانے میں اتنی ریگولر نہیں ہوتی تھی، لیکن ہوتی تھی ISPR میں بھی بریفنگ، اور بڑے بڑے فن خان گاڑی میں بیٹھے ہوتے تھے اور کہتے تھے میں ویکھ لیسا ات کی فوجیاں نو چھڑنا ہی نہیں، اور یہ کی سمجھ جناب انہاں دی تے میں جب نکلاں گا نا ISPR تو انہاں دی مداخلت بند ہو چکی ہوئے گی ملکی سیاسی امور، ٹھیک ہے نا، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ جب وہاں پہنچتے تھے تو سب سے پہلے کہتے سر جی چاہتے پلاؤ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ بھی تو ہمارے جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کا رویہ بھی، اس نے جو کہا تھا ISPR کے چیف نے، پچھلے چیف نے، تو اس نے غلط نہیں کہا تھا کہ ہم سے تو ایسی باتیں نہیں کرتے۔ وہ جب وہاں جاتے ہیں تو رویہ ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ وہاں یہ جاتا ہوا پنجاب میں اس سے بات بالکل واضح ہو گئی، وہاں جا کے بات کرتے ہیں کہ سر یہ ہمارے مفادات ہیں، یہ ان کے مفادات ہیں، یہ مفادات ہیں، اب آپ ہی مائی باپ ہیں، آپ طے کر دیں کس کو کتنا ملے گا حصہ اس روٹی میں سے، اس کیک کا، اس کیک کا کتنا پورشن کس کو ہوگا، اور وہاں پھر بیٹھ کے جو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اس کی پابندی بھی کی جاتی ہے، اور باہر نکلنا بھی دیے جاتے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے، لیکن وہ چھوڑ پہلے چکے ہوتے ہیں، تو کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ نے بالکل صحیح فرما دیا کہ یہ پرویز الہی صاحب جیسے اشارہ کیا، سیاہ شمسی صاحب نے بھی، تو یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، فضل شاہ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ادب سے لفظوں میں، اور آپ نے ذرا واضح ذرا انداز میں پہلے بتا دیا ذرا زیادہ پاورفل پیر پگاڑا صاحب تھے، زیادہ پاورفل تھے، وہ زیادہ طریقے سے بات کرتے تھے، ان کا کھانا بھی زیادہ اچھا ہوتا تھا، میریٹ میں بلا کے کھلاتے تھے ہم لوگوں کو، بالکل تو اب صحیح یہ ہے۔ پرویز الہی صاحب ایسا نہیں کرتے۔ چلیں ان سے کسی نے فون کر کے کہیں گے کہ انور اقبال صاحب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ ہاں نہیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انور اقبال صاحب، یہ براہ راست میں آپ سے پہلے اس کو پوچھوں گا کہ صدر جو بائیڈن نے ایئر سٹرائک کا آرڈر کیا، اور پینٹاگون نے اس کو کنفرم بھی کیا اور کہا کہ ہاں ہم امریکہ نے وہاں پر جو ایران کی پشت پناہی سے چلنے والی جو ملیشیا ہے اس کے اوپر اٹیک کیا تھا، کیونکہ انہوں نے امریکہ اور اتحادی افواج کے اوپر اٹیک کیا تھا۔ یہ آج کا معاملہ ہے، اور چند روز پہلے، کوئی ہفتہ 10 دن پہلے سنا تھا کہ روس نے اٹیک کیا۔ یہ کوئی ایک طرف روس جو ہے وہ شام کے اندر اٹیک کر رہا ہے، ایک طرف سے اب امریکہ صاحب آ گئے ہیں، وہ بھی یعنی پہلے سے بھی موجود تھے، تو یہ کیا دوسرا افغانستان بن چکا ہوا ہے؟ وہی پھر وہی بات ہوئی کہ بات کہتے ہیں نا غریب کی بیوی سب کی بھر جائی، تو وہ شام ایک میں سب بیٹھے ہوئے ہیں اور سب اپنے اپنے حدود، یہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ شیر جو ہے نا جنگل میں جب سفر کرتا ہے تو پیشاب کرتا جاتا ہے جگہ جگہ، اور اس طرح اپنی حدود مارک کرتا ہے، تو امریکہ میں ہوں یا روس ہوں یا وہ بھی اپنے حدود مارک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے، اس کے حوالے سے ہر قسم کی قیاس آرائی کی جا رہی تھی اور کہا یہ جا رہا تھا، اور ممکن بھی ہے کہ وہ ایران سے بات چیت کریں گے، تیار ہے کرنے کو، ان کا رویہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے وہ مختلف ہوگا، لیکن وہ یہ بات بھی واضح کر دیں گے کہ وہ بات چیت کا مقصد پیچھے ہٹنا نہیں ہوگا، وہ سعودی عرب سے وہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ بھی اٹھائیں گے، ان کے سعودی عرب کے رویے میں یمن کے حوالے سے اس میں بھی کمی لائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ایران کو اجازت دے دیں گے کہ وہ سعودی عرب کو تباہ کر دے، اس کو ٹکڑے کر دے، یا سعودی عرب کو اجازت دے دیں گے کہ ایران میں تباہی مچا دے۔ وہ اپنی جو حدود ہیں وہ واضح کر رہے ہیں، نئی انتظامیہ ہے، اور انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ یار اگر ہم پہ اٹیک کریں گے، ہماری فوج کو ہاتھ لگائیں گے یا ہمارے علاقوں میں آئیں گے تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے، آپ ذرا ہم سے دور رہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ایران جو ہے بیان بازی سے آگے نہیں جائے گا، کہ ایرانیوں نے ایک دفعہ ریٹیلیٹ کر کے دیکھا کیا وہ اپنے ہی یاد مار گرایا تھا، یاد ہے نا آپ کو، تو وہ اس سے زیادہ ریٹیلیٹ بھی نہیں کریں گے، وہ بیان دے کے خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ ایران کا جو معاشی طور پہ جنہوں نے وہ کیا ہوا ہے، بوائیکاٹ کیا ہوا ہے، مقاطعہ کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ایران کا کافی نقصان ہوا ہے۔ ایران اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بہت زیادہ ریٹیلیٹ کر سکے، بیان کی حد تک ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کچھ عرصہ گزر جائے گا، مہینہ ڈیڑھ مہینہ، اس کے بعد دونوں جو ہیں وہ ایک نئے انداز سے سمجھوتا کریں گے، اور یہی کچھ بائیڈن صاحب افغانستان میں بھی چاہ رہے ہیں، وہ بھی فوج بھی ودرا نہیں کریں گے، بات چیت کریں گے، لیکن طالبان سے کہیں گے کہ آؤ ہمیں بیٹھو اور ذرا ان امور پہ دوبارہ بات چیت کی ضرورت ہے، تو بات چیت ہوگی مگر پوزیشن اسٹرینتھ سے۔ اچھا، امریکہ تو جو اس ایرانین میں
जी जी मुनीर साहब इसमें जी सियार शमशी साहब, ईरानियन बैग्ड जो मलेशिया है उसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो रूस किसके खिलाफ वहां पे एयर स्ट्राइक्स कर रहा है सियार शमशी साहब? इसमें मैं बाद में आता हूँ, पहले जो अनवर साहब ने बात की है उसी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस लास्ट वीक में एक नई डेवलपमेंट हुई है जी जिसके बाद ये अटैक हुआ है कि IAEA और ईरानी पार्लियामेंट ने एक डिसाइड किया है कि जो IAEA की जो निगरानी होती थी उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की, वो 3 महीनों के लिए वो उसको पाबंद खत्म किया गया, सस्पेंड किया गया है। अगरचे उनके कैमरे वहां रहेंगे लेकिन वो कैमरों की जो पिक्चर्स हैं या फिल्म्स हैं वो IAEA को नहीं दी जाएंगी। और इस पे बड़ा ईरान ने एक सख्त मौकफ अपनाया है और कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो हमारी पाबंदियां हैं वो उठाई जाएं। अब जिस पे जाहिर है कि अब आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस फैसले के फौरन बाद जो एक तो वजह अनवर साहब ने बताई है, लेकिन एक ये भी हो सकता है कि जो ईरान की तरफ से एक 3 महीने के लिए बिल्कुल एक उनको इस प्रोग्राम की निगरानी जो थी वो रोकी गई है। जी अच्छा सियार शमशी साहब, ये तो आपने एक पॉइंट ऑफ दिया, लेकिन मीडिया में कुछ इस तरह से भी है कि ईरान ने पाबंदियां मानने से इनकार कर दिया है स्ट्रेट अवे। नहीं, पाबंदियां मानने से इनकार नहीं किया, वो मायदा हुआ है दोनों का, IAEA और ईरान गवर्नमेंट का, कि भाई 3 महीने के लिए, और IAEA मुतमईन है, उसने ये सर्टिफाइड किया है कि ईरान जो मायदे के मुताबिक जो मामला थे उस पर कोई वायदेशन नहीं की। लेकिन अब ईरान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारी जो पाबंदियां हैं ये बिल्कुल गैर इंसानी है और इस पर जो यूरोपियन ममालिक हैं या 5+1 का जो बाकी ममालिक हैं वो उनसे भी इसरार कर रहे हैं कि इस मामले में वो अपना किरदार अदा करें, और अगर 90 डेज के बाद नहीं होता तो फिर ईरान ने ये वाज़ेह कहा है कि वो अपना प्रोग्राम जो है ओपन कर देंगे। जी ठीक। फौज शाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैंने जो सवाल शमशी साहब से किया था क्योंकि आप प्रोग्राम ने कंक्लूड भी करना है, मैं अपने नाज़रीन की लिए मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि रूस जो शाम के ऊपर हमला कर रहा है उसकी क्या वजूहात हैं, वो कौन से मकासद हासिल करना चाहता है? देखिए, जहाँ तक शाम का मसला है, अगर आप उसको उसके पिछला माजी के तनाजुर में देखें तो उस वक्त तो ये हुआ था कि अमेरिका की बराह रास्त उसमें जो मदाखलत रही, और उस वक्त बाकायदा तौर पे शाम के हाफिजुल असद, सॉरी इनका क्या, उनको हटाने के लिए कोशिश की जा रही थी। अब उसके बाद ये है कि मैं तो ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि किसी मुल्क को भी ये हक हासिल नहीं है कि दूसरे मुल्क में उनकी हुकूमतों के खिलाफ जो है वो किसी भी, चाहे बागी हैं, चाहे कोई भी है, अगर कोई अवाम भी है तो उसमें मदाखलत करें। अब उस वक्त अमेरिका ने वाज़े तौर पे मदाखलत करते हुए वो लोग जो ज़ाहिर है कि बशारुल असद के खिलाफ थे उनको मुनज़्ज़म तौर पे उनको फीड भी किया, उनको सपोर्ट भी किया, और उस वक़्त यही कहा जा रहा था कि बशारुल असद जो है आज नहीं कल नहीं वो खत्म हो जाएँगे, वो छोड़ के चले जाएँगे। अब अभी तक बशारुल असद जो है वो मौजूद हैं, और उस वक़्त मैं ये देखती हूँ कि तुर्की और रूस जो है वो एक बहुत बेहतर, उसी की वजह से जो ईरान की ख्वाहिशात थी वो पूरी नहीं हुई। अभी जो एक कहा जा रहा है, जो अभी हमले की बात हो रही है, यहाँ भी मेरा अपना ये ख़्याल है कि अगर कोई वहाँ कोई ऐसी मलेशिया है जो चाहे वो ईरान की सपोर्ट से है, चाहे किसी भी, अभी वहाँ की हुकूमत के मामलात हैं। जहाँ भी बाहर की हुकूमतें, बाहर की ताकतें आके बैठी हैं, वहाँ तबाही के अलावा हमने कभी भी नहीं देखा कि कुछ हुआ हो। चाहे इराक की जंग है, इराक ईरान की जंग भी देख लें, माज़ी की जितनी, अभी अफ़गानिस्तान को देख लें, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक दफ़ा तालिबान ने वाज़े तौर पे ये कह दिया है कि अमेरिका ने जो उनसे प्रॉमिस किया था, ख़ास तौर पे अमेरिका और हुकूमत ने मिलके कैदियों को छोड़ने वाली जो बात थी, वो नहीं पूरी की। तो ज़ाहिर है कि वो एक मर्तबा फिर वो इस कदर सरगर्मी से आगे बढ़ रहे हैं। कहने से मेरा मकसद ये है कि बाहर की कोई भी क़ुव्वत किसी मुल्क में आके कोई भी, चाहे एयर स्ट्राइक करती है, चाहे ये कहें कि वो कोई बागियों को मार रही है, या कोई दुश्मनों को, वो कोई मुजरिमों को मार रही है, जिन पे कोई किसी किस्म के इल्ज़ामात हैं वो मार रही है, तो मैं तो इसको कभी भी किसी तरह भी नहीं समझती कि उसको हम वो ना जस्टिफाई हम उसको कर सकते हैं। मैं नहीं समझती कि हम उसको ये कहें कि क्यों अमेरिका का
اب اگر چاہے نئی حکومت ہے ٹھیک ہے، اس نے اپنا مشرق وسطیٰ میں جو بھی ہولڈ رکھنا ہے، ایران کے خلاف وہ منظم طور پہ وہاں کھڑے ہیں، پاکستان کو بھی اس میں کہا جاتا ہے کہ ایران کے خلاف کھڑے ہو. تو یہ امریکہ کی ایک کافی عرصے سے مڈل ایسٹ میں تو ایک پالیسی رہی ہے، ٹھیک اور ہے. امریکہ نے مستقل مڈل ایسٹ کو تباہ کرنے کے لیے اپنی پالیسی رکھی ہے، اور صحیح. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں کوئی امن ہونے دیا جائے. ابھی آپ انور منیر اقبال صاحب، صاحب کا آرٹیکل بھی فوزی دیکھا. شاہ صاحب مکمل کر لیں تو سیاہ شمسی صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. فوزی شاہ صاحب مکمل کر لیں آپ بات. نہیں، میں سمپل یہ کہہ رہی ہوں کہ باہر کی قوتیں، چاہے وہ روس ہو، چاہے وہ امریکہ ٹھیک ہو، ہے. کوئی بھی ہو، نیٹو ہو، فورسز کوئی بھی ہو، ان کو کوئی حق نہیں ہے. بالکل اگر کہیں ٹھیک. کا کسی ملک کا کوئی باغی ہے تو اس کے ملک کے ہی حق ہے کہ وہ اس کو کس طرح نبٹتا ہے اور ٹھیک ہے. کس طرح کن کی مدد مانگتا ہے. تو یہ وہاں جا کے ایئر اسٹرائک کرنا، ہمارے یہاں نہیں ڈرون کتنے ہوئے، ہمارے یہاں کیا نہیں ہوا. آپ نے اس وقت ہمارا جو یہ اپر ہم بات کرتے ہیں وزیرستان وغیرہ کی، آپ نے باہر کی جو مداخلت ہے اسی وجہ سے تباہ کر دیا اس کو. جی تو بڑے پرامن علاقے. ٹھیک. بات پہنچ گئی. سیاہ شمسی صاحب. جی میں بس تھوڑا سا اس میں اضافہ کروں گا. ایک تو بالکل یہ اصولی موقف ہے اور میں اس پہ تائید کرتا ہوں کہ کسی بھی ملک کو کسی دوسرے ملک میں اس طرح کی مداخلت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس یہ قابل مذمت اقدام ہے جس نے بھی کیا ہے، چاہے امریکہ نے کیا ہے، چاہے رشیا نے کیا ہے، اور چاہے پاکستان پر ڈرون حملے ہوتے تھے، یہ سب قابل مذمت باتیں ہیں. لیکن ابھی انور اقبال صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی تھی کہ وہاں امریکہ میں حکومت تبدیل ہوئی ہے، باقی جو ایک جال بچھا ہوا ہے مشرق وسطیٰ سے لے کر سارے، اور خاص طور پر جو شام کا معاملہ ہے، وہاں آپ کو میں صرف ایک اپڈیٹ کر دوں کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ بالکل جو شام تھا وہ ختم ہونے کے قریب تھا، اور جو بشار الاسد ہے وہ اس کو بالکل گھیرے میں لے لیا گیا تھا، اور وہاں بالکل امریکہ مکمل قبضہ ہونے جا رہا تھا. پھر اس نے رشیا نے مداخلت کی تھی، پھر اس کے بعد ایران کی بھی وہاں مل کے انہوں نے یہ جو کیا، وہاں سے پھر وہ بازی پلٹ گئی تھی، آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور اس وقت شام اور رشیا کے جو گورنمنٹ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور بشار الاسد پہلی بار وہاں سے شکریہ ادا کرنے ماسکو پہنچے تھے. ٹھیک. جی جی انور اقبال صاحب، یہ آخری بات میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. جناب منیر صاحب، جب ہم باتیں کرتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں جی کہ شام بالکل گرنے والا تھا، اور یہ جنگ امریکہ جو پیچھے ہٹا تھا اس میں ایک بہت بڑا کردار امریکہ کے ایک بڑے قریبی حلیف اسرائیل کا تھا. اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ وہاں سنی اکثریتی حکومت کا بننا اس وقت اس کے مفاد میں نہیں ہے. عرب سے اس کے تعلقات جس طرح کشیدہ ہیں، اس میں وہاں بس اب امریکہ کو جتنا کچھ ہو گیا اس پر رک جانا چاہیے، اور وہاں جو خانہ جنگی جس طرح چل رہی ہے وہی اسرائیل کے مفاد میں ہے، اور وہی ہوا. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ اسرائیل کو ہوا کہ اس نے بڑے آرام سے گولان ہائٹس کو اپنے میں ضم کر لیا، اس کو بذات یعنی فلسطین کے جو حصے ہیں اس سے زیادہ اس کو اپنے اسرائیل کا ایک حصہ بنا لیا. وہ اسرائیل ہے، وہ صرف آکیوپائڈ علاقہ نہیں ہے مانتے اس کو، اسرائیل بنا لیا اس کو. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے پورا شام ان کے جو میزائلوں کے سامنے، کیونکہ وہ پہاڑیاں ہیں وہاں سے دور تک وہ کہیں بھی مار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اب یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل اور عربوں کے ساتھ جو سمجھوتا ہے اس وہ کس حد تک آگے بڑھتا ہے، کس طرح سے آگے بڑھتا ہے، اور یہ جو اتحاد ہے وہ کتنا منافع بخش ہوتا ہے اسرائیل کے لیے، وہ یہ چیز فیصلہ کرے گی کہ آگے شام میں امریکہ کا رویہ کیا ہوگا. اگر یہ محسوس کیا گیا کہ بشار الاسد کو ہٹانا اسرائیل کے مفاد میں ہے تو ان کو ہٹا بھی دیا جائے گا. لیکن اب بھی یہ سمجھا جاتا ہے واشنگٹن میں کہ بشار الاسد کو ہٹانا ان کے اس میں نہیں ہے، اس لیے ابھی بھی امریکہ ایک حد تک جا کے رک جاتا ہے. اور یہ جو ہے بلی کا جو کھیل ہے وہ بھی کچھ عرصے تک چلتا رہے گا. آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں، خوش رہا کریں، کھیلنے دیں. اور یہ جو بات ہے آپ کی کہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے، یہ جب فرعون کے زمانے سے لے کے آج تک یہ بات کہی جاتی رہی ہے، اور اس بات کا ایسے ہی جس طرح ہمارے ہاں تقریب میں
پہلے گفتگو ہوتی ہے، آیتیں پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں اما بعد کے بعد کہتے ہیں تیری تو، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی یہی ہے بھائی جان کہ ٹھیک وہ ہے. تو ٹھیک ہے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مداخلت تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری میں ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. اگر پاکستان روک سکتا ہے تو البتہ اتنا مضبوط ہے، شام میں فوج بھیجے، امریکہ کو بھی نکال باہر کرے، روس کو بھی نکال باہر کرے، پاکستانی افواج جا کے، ورنہ مداخلت تو وہ کرتے رہے. اچھا، اما آباد میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اما آباد کے بعد کہ یہ جو آئی ایس کا جو مردہ جو ہے وہ امریکہ کے اوپر ڈالا جا رہا تھا، اور اس کا اب کیا ان ممالک کے اندر رول رہ گیا ہے، اور وہ کتنے سٹرونگ ہو گئے ہیں یا کمزور ہو گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں؟ کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ کو ہر 10 سال کے بعد ایک نیا محاذ کھولنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ اینیمی کریٹ کرتا ہے یا کانفلکٹ کریٹ کرتا ہے. تو آئی ایس کا رول جو ہے وہ بھی ایک الزام لگایا جا رہا تھا، کہا جا رہا تھا کہ یہ بھی امریکہ کی پیداوار ہے ان علاقوں میں کے سمجھتا اندر. ہوں کہ امریکہ کی الزام نہیں ہے. چلے چلے ہم ایز اے جرنلسٹ اس کو الزام ہی کہیں گے. جی. امریکہ کی براہ راست پیداوار نہیں ہے، لیکن امریکہ کی پالیسیوں کی وجہ سے بنا ہے. جس طرح کی ان کی پالیسیز رہیں عراق میں اور شام میں، اس کی وجہ سے بنا. اور اس کی وجہ سے دیکھیں کہ پالیسیز آپ شروع تو کر دیتے ہیں لیکن کنٹرول نہیں کر سکتے. ایران میں امریکہ، عراق میں امریکہ نے صدام حسین کو ہٹا دیا، لیکن چونکہ وہ شیعہ اکثریت کا ملک ہے تو وہ اس کو اس بات سے نہیں روک سکا کہ وہ ایران کا حلیف بن جائے، جو کہ ایران کا حلیف بن گیا، جو امریکہ کو پسند نہیں ہے، مگر یہ ہونا تھا. اسی طرح آپ جو ایرانی افواج کو جس طرح انہوں نے ڈسمینٹل، عراقی افواج کو راتوں رات جس طرح ڈسمینٹل کیا اور لوگوں کی اچانک تنخواہیں بند کر دی اور سارے سپاہی اسلحہ سمیت بھاگ گئے، اور اس کے نتیجے میں آئی ایس بھی بنی، اور وہ جو نئی القاعدہ تھی وہ بھی بنی، اور مختلف اصول بنی. وہ بننا ہی تھا جب لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی گی، ان کو ہتھیار ہوں گے لے کے اپنے علاقوں میں چلے جائیں گے تو وہاں گروہ بنا کے بیٹھ جائیں گے. وہ بنا. اچھا، جب گروہ بن جاتے ہیں تو ختم نہیں ہوتے اتنی آسانی سے. کہتے ہیں 40-45 سال لگ جاتے ہیں کسی بھی گروہ کو ختم ہونے میں. اور اس کے بعد جو بن جاتے ہیں، جب بھی کوئی آن گروہ ہوتا ہے اس کو پیسے دینے اور اسلحہ دینے کے لیے سارے تیار ہوتے ہیں. کبھی کسی کا مفاد ہوتا ہے، کبھی کسی کا، کبھی ریجنل کنٹریز کا ہوتا ہے، کبھی انٹرنیشنل پاورز کا ہوتا ہے، اور یہ کانفلکٹ چلتی رہتی، کانفلکٹ طرح سے ختم نہیں ہوتی. تو آئی ایس جن حالات میں بنی تھی ان حالات میں امریکہ کا قصور ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ نے جان بوجھ کے آئی ایس بنائی تھی. جی. سیاہ شمسی صاحب، فاضل شاہ صاحب، اس کے حوالے سے کوئی بریف کمنٹ آپ ایڈ کرنا چاہیں؟ سمپل سا یہ ہے کہ دیکھیں آئیسس کے حوالے سے جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ ملاقاتیں کس کے ساتھ ہوتی رہی، آپ نے فوٹیج جو ہے وہ بہت عام ہے، کوئی ایسی وہ بات تو نہیں بالکل ہے. صحیح بات ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. اور وہ پینٹاگون کے بہت ذمہ داران کے ساتھ ان کی جو فوٹیج بنتی رہی. اچھا، ابھی آئیسس جو ہے نا، اور وہ واضح طور پہ وہ آپ نے بھی وہ فوٹیج دیکھی ہوگی کہ وہ افغانستان کافی بڑی تعداد میں شفٹ کیا گیا ہوگا. جی. ابھی افغانستان کی میں یہی بار بات کرتی ہوں کہ وہاں امن کی بات کی جاتی ہے، لیکن امن کے لیے نہیں، وہاں ایک مستقل آپ نے تھریٹ رکھ دی ہے. وہ چاہے آئیسس کی شکل میں کہیں یا اس کو کیا القاعدہ کی شکل میں کہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ چیز ابھی بھی وہاں موجود ہے اور وہ کسی وقت بھی ایک بہت بڑی دھماکہ خیز صورتحال اختیار کر سکتی ہے. تو اس میں ہم یہ انکار نہیں کر سکتے کہ اس کو بھی بنانے میں، جس طرح طالبان میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ چاہے وہ پاکستان کی وساطت سے بنایا گیا، چاہے کس طرح بھی مجاہدین بنائے گئے، کچھ بھی کیا گیا، وہاں بھی اسی طرح امریکہ. فوزیہ صاحبہ، طالبان کو بنانے کا کریڈٹ کلیم کس نے کیا تھا یاد ہے آپ کو؟ جی، بابر صاحب نے. جنرل نصیر اللہ بابر علیہ رحمت. چلیں، بالکل ٹھیک. اور اس کے ساتھ مجھے اور میرے پینلسٹ جو ہیں، فوزی شاہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے. سیار شمسی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے. اور بہت شکریہ انور اقبال صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا واشنگٹن سے. کل ہم کچھ مزید موضوعات کے ساتھ آپ سے بات کر رہے ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.